बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। शिबानी खान, एपिसोड 3। एक रोज सुबह सुबह बर खान के बाशकिरी कबीले में लोग शोर करने लगे थे। करगीज कासिकों के सरदार ओनक खान की बहन अलजाए को लेकर आ गए हैं। ये जुमला बाशकिरियों के एक खेमे से दूसरे खेमे में गूंजने लगा था। यहाँ तक कि बाशकिरी कबीले का नायब सरदार संजर खान अपने कुछ मुसल्ला जवानों के साथ बर खान के खेमे के पास आया। बर खान उस वक्त सुबह का नाश्ता करके लिबास तब्दील कर चुका था। संजर खान अपने कुछ साथियों के साथ बर खान के खेमे में आया। तब बर खान की तरफ देखते हुए संजर खान कुछ कहना ही चाहता था कि हल्की हल्की मुस्कुराहट में बर खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, संजर खान मेरे भाई, शायद तुम ये कहने आए हो कि करगीज कासिकों के सरदार ओनक खान की बहन को लेकर आ गए हैं। इस पर खुशी का इजहार करते हुए संजर खान कहने लगा, अमीर, आपका कहना दुरुस्त है, वो लोग हमारे कबीले में आ गए हैं। आपने ओनक खान की बहन को रखने के लिए जिस औरत का इंतखाब किया था, मैंने करगीज जवानों से कहा है कि उस औरत की तरफ अलजाए को ले जाएं। मैंने अपने कुछ आदमी भी उनके साथ भेज दिए हैं और मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। इस पर बर खान खेमे से निकला। संजर खान के शाने पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहने लगा, संजर खान मेरे भाई, ओनक खान की बहन को भी देख लेते हैं। ये ओनक खान दूसरे कबाइल की लड़कियों को अगवा करता रहा है। अब जब खंजर उसके दिल पर चलेगा तब उसे एहसास होगा कि जो बुराई, जो बदी दूसरों के लिए बोता रहा है, आज उसका फल उसे भी काटना पड़ेगा। संजर खान और उसके साथ जो मुसल्ला जवान थे वो चुपचाप बर खान के साथ हो लिए। एक औरत के सामने वो आन रुके। वहां कुछ करगीजी जवान खड़े थे। वो शायद बर खान को पहचानते थे, इसलिए कि बड़ी ताजीम से उन्होंने बर खान को सलाम किया था। वो औरत क्या था, बस एक बड़े लंबे छकड़े के अंदर खेमा नस्ब कर दिया गया था। खेमा चमड़े का था, चारों तरफ से बंद था। औरत के सामने पहरा खड़ा कर दिया गया था। करगीज मुसल्ला जवानों को मुखातिब करते हुए बर खान कहने लगा, ओनक खान की बहन कहाँ है? इस पर एक करगीजी मुस्कुरा कर कहने लगा, हमारे 2 मुहाफिजों के साथ वो औरत के दूसरी तरफ खड़ी है। वो इंतहाई गुस्से और गजबनाकी में है। जवाब में बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, उसे जरा इधर लेकर आओ। 2 करगीजी वहां से हटे, औरत के दूसरी तरफ गए। थोड़ी देर बाद वो लौटे और एक घोड़े की बागें पकड़े ले आए। पीछे पीछे 2 और मुसल्ला जवान भी थे। एक लड़की घोड़े पर बैठी हुई थी जो अपना चेहरा भारी नेकाब से ढांपे हुए थी। उसकी तरफ इशारा करते हुए करगीजी कहने लगा, हमने इसे उस वक्त उठाया जिस वक्त यह अपनी खेमागाह से बाहर अपनी कुछ साथी लड़कियों के साथ घुड़दौड़ कर रही थी। उठाया भी हमने उस वक्त जिस वक्त सूरज गरूब हो रहा था और ये घुड़दौड़ खत्म करके वापस जाने वाली थी। रात ही रात सफर करते हुए हम इसे यहाँ ले आए। वो करगीजी जब खामोश हुआ तब वो लड़की जिसका नाम अलजाए खातून था उसकी तरफ देखते हुए बर खान कहने लगा, लड़की अपने चेहरे से निकाब हटाओ ताकि मैं देखूं कि ओनक खान की वो बहन कैसी है जिसने इससे पहले दूसरे कबाइल से ओनक खान के हाथों अगवा की जाने वाली लड़कियों पर कभी एतराज नहीं किया था। बर खान के उन अल्फाज पर अपने जिस्म को हरकत देते हुए अलजाए खातून ने बेजारी और नफरत का इजहार किया। फिर उसकी खनकती हुई आवाज सुनाई दी, मैं अपने चेहरे से निकाब नहीं हटाती। जवाब में करगीजी की तरफ देखते हुए बर खान कहने लगा, इसे घोड़े से नीचे उतारो। जब एक करगीजी नौजवान उसे घोड़े से नीचे उतारने लगा तब वो खुद ही घोड़े से छलांग लगाकर उतर गई थी। वो सुर्ख रंग का चर्मी पाजामा, ऊपर उसी रंग से मिलती हुई कमीज और उसके ऊपर इंतहाई कीमती पोस्तीन पहने हुए थी। जब वो घोड़े से उतरी तो बर खान की खनकती हुई आवाज सुनाई दी, मैं दूसरी बार तुमसे कह रहा हूं कि अपने चेहरे से निकाब हटा दो। बर खान की आवाज में ऐसा गजब, ऐसा गुस्सा, ऐसी खनक थी कि अलजाए खातून लरज कांप गई। लिहाजा फौरन उसने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। बर खान और वहां खड़े बाशकीरियों और करगीजियों ने देखा ओनक खान की बहन अलजाए खातून समरावर ख्वाबों की चाप में चांदनी की नरम छाँव जैसी हसीन, गीतों नगमों की धुन में शबनम की कोमल फुहार जैसी खूबसूरत और होंठों पर फूल सा तबस्सुम, हंसती हुई पुरमुसरत आवाज सी, पुरजमाल और वक्त की नगमगी के सैलाब में वजदो शबाब के मौसमों जैसी पुरकशिश थी। उसका अलमासो गोहर सा जिस्म, शफक की मौज सा धुला चेहरा, बंद कलियों के फिशार से होंठ, मुझको अंबर से गैसू, जवानी का रूप आनूप और मधुर बदन का लोच उसे कयामत बनाए हुए था।
یہاں تک کہ الجائے خاتون نے اپنے ارد گرد کھڑے باشکیریوں قرگیزی نوجوانوں کو مخاطب کر کے برخان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ کون مجھے میرے قبیلے سے اٹھا کر یہاں لایا ہے؟ اس پر ایک باشکیری نوجوان الجائے خاتون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون تم اس وقت باشکیری قبیلے میں ہو، یہ جنہوں نے تمہیں چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے کہا ہے یہ ہمارے سردار برخان ہے۔ کھا جانے والے انداز میں الجائے خاتون نے برخان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تو مجھے اس کے کہنے پر اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ پھر براہ راست الجائے خاتون برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ایسا کر کے تو نے اپنے اور اپنے قبیلے کے لیے دکھوں کے خونی انقلاب، وہموں کے ہجوم، موت کے کاروانوں، ہواؤں کے نوحوں کو آواز دی ہے۔ یاد رکھنا میرے اغوا ہونے کے بعد تمہارے اور دوسرے مسلمان قبائل کے لیے سلگتے مصائب کے ایسے جھکڑ اٹھیں گے کہ تمہارے مقدر کے روشن حروف تک مٹا کر رکھ دیں گے۔ میرے قبیلے کے جنگجو تند اور شفاق لمحوں کی تباہی، ہرزہ رنگوں صدیوں کی رفتار سے بغلگیر ہو کر متحرک موت کے الجھے کرب کی طرح حرکت میں آئیں گے، تمہاری خیمہ گاہوں میں قضا کے ماتم پھیلائیں گے، تمہاری چراگاہوں کے خشک چہروں کو خون سے جل تھل کر دیں گے۔ جس روز ایسا ہوگا اس روز ان گنت بے محابہ فتنے تمہارے قبیلے میں پیوست ہوں گے۔ رات کے حشر سامانیوں میں ناگہانی ابتلائیں صحرائی گراؤں ضیا گرفتہ موت کی طرح تمہارے قبیلے کے ہر فرد پر چھا جائے گی۔ اس روز تمہارے اور تمہارے قبیلے کے لیے بوند بوند ساعتوں میں رسوائیوں کے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تم ابھی کاسکوں سے واقف نہیں ہو، وہ زمینوں کے اندر ایک طوفان کھڑا کر دینے والے ہیں۔ جب میرے اغوا کی خبر پھیلے گی تو یاد رکھنا وہ ذرے ذرے میں سرات کر جانے والے موت کے خونی ہاتھوں کی طرح حرکت میں آئیں گے اور تمہارے قبیلے کے لیے پت جڑ کی اداسیوں، بے سکون کر دینے والی لہروں اور سلگتی موت کے برہنہ حیولوں کے تحائف لے کر آئیں گے۔ الجائے خاتون جب خاموش ہوئی تب غصے کا اظہار کرتے ہوئے برخان بول اٹھا، سن الجائے خاتون، تمہارا بھائی اونق خان اس سے پہلے کمزور لوگوں سے الجھتا رہا ہے۔ کاسک قبیلہ اپنے سے کمتر قبیلوں پر وارد ہوتا رہا ہے۔ جب وہ ہم سے ٹکرائے گا تو یاد رکھنا ہم کاسکوں کے جسموں اور روحوں کے درمیان مضطرب اندھی مسافتیں کھڑی کر دیں گے، ان کی نا امیدیوں کو لامقام کر کے صحرائی آندھیوں کے شور کی طرح ان کی ساری جرت مندی کو بکھیر دیں گے۔ الجائے خاتون، تمہارے بھائی اور تمہارے قبیلے نے ابھی تک ہم مسلمانوں کی ہواؤں کی برہمی جذبوں کی تفسیر نہیں دیکھی۔ جب ہم اس کے خلاف گرداب اجل کے رقص کی طرح حرکت میں آئیں گے تو یاد رکھنا اس کی امیدوں کے ریشم کو خواب کاٹیں گے، اس کے سینے میں الجھتے بدبختیوں کے بگولے بھریں گے، اس کے پاؤں میں ناپائیداری کا خوف باندھیں گے اور اندھی جدائی کی کالی حکایتیں اس کا مقدر بنا کر رکھیں گے۔ ذرا تمہاری وجہ سے کاسکوں کو ہمارے خلاف حرکت میں تو آنے دو۔ ویسے الجائے خاتون، جب تمہارا بھائی دوسرے قبیلے کی عورتوں کو زبردستی اٹھا کر اپنے قبیلے میں لایا کرتا تھا، کیا اس وقت تم نے کبھی اپنے بھائی کے خلاف یہ اعتراض کھڑا نہیں کیا کہ تم دوسروں کی لڑکیوں کو اٹھا کر کیوں لاتے ہو؟ اس سے پہلے تمہارا بھائی دوسرے قبائل کی لڑکیوں کو اٹھا کر تیغ زنوں کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ مجھ سے تیغ زنی کا مقابلہ کرو، اگر وہ جیت گئے تو لڑکیاں واپس، اونق خان جیت گیا تو لڑکیاں کاسکوں کی۔ اب ہم نے ایسی ہی دعوت تمہارے بھائی اونق خان کو دینی ہے کہ وہ ہم سے تیغ زنی کا مقابلہ کرے۔ جیت گیا تو الجائے خاتون واپس اپنے قبیلے میں چلی جائے گی اور ہار گیا تو الجائے خاتون باشکیری قبیلے کی باندھی اور خادمہ بن کر رہے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے کچھ قبیلے کے جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، الجائے خاتون کو اس یورت میں رکھو اور یورت کے دونوں جانب مسلح پہرے داروں کا پہرا لگا دو۔ آنے والے ان کرگیزوں کی بہترین مہمانداری کرو، یہ چند روز ہمارے قبیلے میں قیام کریں گے، اس یورت کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر الجائے خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے برخان کہنے لگا، الجائے خاتون، تم فکر مند مت ہونا، ہم تمہارے قبیلے کے لوگوں کی طرح وحشی اور بدباطن نہیں ہیں۔ یہ یورت خاص کر تمہارے لیے تیار کیا گیا، اس کے اندر تمہاری آسائش اور آرام کی ہر چیز ملے گی، تمہیں وقت پر کھانا ملے گا، جو چیز تم مانگو گی وہ تمہیں مہیا کی جائے گی، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ ہاں، اگر یہاں قیام کے دوران اگر تمہیں تکلیف ہو، کوئی تمہاری بے عزتی کا باعث بنے، کوئی تمہاری توہین کرے تو مجھے بتانا، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے کچھ ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کرتا ہوا برخان وہاں سے ہٹ گیا۔ سنجر خان بھی جو اس کا نائب تھا اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ کرگیزی جوانوں کو کچھ باشکیری اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جبکہ کچھ باشکیری جوان حرکت میں آئے، الجائے خاتون کو اس کے یورت میں داخل کیا اور پھر یورت کے گرد کڑا پہرا لگا دیا گیا۔ یورت کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کچھ دیر تک الجائے خاتون اپنے سامنے بکھرے باشکیریوں کے خیموں کا جائزہ لیتی رہی، پھر یورت کے سامنے جو مسلح پہرے دار کھڑا تھا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا برق خان نام کا یہ تمہارا سردار
میرے بھائی اونق خان کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیا اپنے پہلے ہی حملے میں میرا بھائی اسے موت کے سامنے سرنگوں نہ کر کے رکھ دے گا؟ الجائے خاتون کے ان سوال کے جواب میں اس مسلح جوان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خاتون، یہ تمہارے خیالات کا دھوکہ اور فریب ہے۔ تم نے ہمارے سردار برق خان کا اندازہ غلط لگایا ہے۔ برق خان تو وہ نوجوان اور سردار ہے جو اپنے مخالفوں کے لیے بیدار آرزوؤں کے درد، نئی وارداتوں کے نقیب کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے دشمنوں کے خلاف فنا کی تختیاں لکھتے کارکنان قضاء و قدر کی طرح حرکت میں آتا ہے، دشمن کی خیمہ اور خردگاہ کو بھسم کر دینے والے کیمیا گروں کی طرح برباد کر دیتا ہے۔ سن خاتون، برق خان ایسا تیغ زن ہے جو رگوں سے خوشیاں کشید کر لیتا ہے، ظلم کی تابکاری کی طرح، وقت کے کسی انوکھے کوزاگر کی طرح زندگی کے سفر کو چاک کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دشمنوں کو اس نے اسیر کر کے منجمد کر دیا، بڑے بڑے سورماؤں کے سفینے اس نے غرق کر دیے، اور اس سے مقابلہ کرنے والے بڑے بڑے ابن آدم لہو لہو ہوئے۔ سن خاتون، وقت کی فرہنگ میں یہ برق خان رزم گاہ کے عزائم خون خون کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ جب کسی سے مقابلہ کرتا ہے تو وحشتوں کے اندھیرے پھیلاتی اجل کے گرداب کے ہولناک رقص کی طرح اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے، اور زیست کی خواہشوں کو ریزہ ریزہ کر کے دشمن کی روح کو مجروح اور اس کی ذات کی تہداریوں میں سنگ دلی کے ناموافق موسم بھر دیتا ہے۔ خاتون، میرا دل کہتا ہے تمہارا بھائی اونق خان باشکیریوں کے سردار برق خان کے سامنے چند لمحے بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ اس مسلح جوان کے ان الفاظ کے جواب میں نفرت کا اظہار کرتے ہوئے الجائے خاتون نے ایک دو بار زور سے پاؤں پٹکے، پھر کہنے لگی، یہ تمہارا وہم ہے۔ جب تمہارا سردار میرے بھائی سے ٹکرائے گا تو یاد رکھنا، میرا بھائی اس کی عمر کی موج رواں کو فشار آتش سا بنا کر رکھ دے گا۔ اس کی جرأت مندی، اس کی شجاعت کے ہر حلقے پر حصار کو توڑ کر محجر کے وارفتہ سیل جیسی موت کی طرح اس پر وارد ہوگا۔ میرا بھائی جب حرف و صوت کے رازدانوں کی طرح اس کے خیمہ دل پر بھنور بنائے گا، حرب و ضرب کے ہنرمندوں کی طرح اس کی زیست میں زہریلا فسوں بھرے گا، اس دن یہاں سے میری رہائی ہوگی، اور اس دن یہی برق خان میرے بھائی کے سامنے بے بس اور مجبور گردن جھکائے کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد الجائے خاتون یورت کے دروازے سے ہٹ کر پیچھے چلی گئی تھی۔ الجائے خاتون کے اٹھائے جانے سے کاسکوں کے قبائل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور کاسکوں کے سردار اونق خان نے اپنے سارے حمایتی قبائل کے سرداروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ چاروں طرف یہی گونجیں اٹھنے لگی تھی کہ کاسکوں کے سردار اونق خان کی بہن الجائے خاتون کو اغوا کر کے باشکیریوں کے سردار برق خان کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اونق خان کے بلاوے پر کالمک قبیلے کا سردار کیون، جنگاری قبیلے کا سردار اوسوخال، مانچو قبیلے کا سردار دورچے اپنے اپنے مسلح دستوں کے ساتھ کاسکوں کے قبیلے میں داخل ہوئے۔ اونق خان نے بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا۔ بڑے شامیانہ نما خیمے میں سب جمع ہو گئے۔ اس خیمے میں اونق خان اور دیگر قبائل کے سرداروں اور عمرا کے علاوہ اونق خان کا باپ دیوداد بھی بیٹھا تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تب گفتگو کا آغاز اونق خان نے کیا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن الجائے خاتون کو اٹھایا گیا ہے اور باشکیری قبیلے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کام کے لیے میں ذمہ دار باشکیری قبیلے کے سردار برق خان کو ٹھہراتا ہوں۔ میں باشکیریوں پر حملہ ور ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیا آپ لوگ اس سلسلے میں مجھ سے متفق ہیں، تاکہ آنے والے حالات میں یہ معاملہ اگر طول پکڑتا ہے تو ہم سب میں اتفاق، تعاون اور یکجہتی ہونی چاہیے۔ اس حملے میں مجھے اپنے کسی ساتھی قبیلے کے تعاون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا قبیلہ بذات خود باشکیریوں سے 5-6 گنا بڑا ہے، لہٰذا میں ان باشکیریوں سے انتقام ضرور لوں گا۔ انہوں نے صرف ایک اونق خان کی بہن کو اٹھا کر ہمیں انگیخت کیا ہے۔ میں ان سب کی عورتوں اور لڑکیوں کو غلام بنا کر اپنے قبیلے میں لے کر آؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاسک قبیلے کا سردار اونق خان جب خاموش ہوا تب کالمک، جنگاری اور مانچو قبیلے کے سردار اور ان کے نائبین جو ان کے ساتھ آئے تھے سب خاموش تھے، سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اونق خان کا باپ دیوداد بولا اور اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونق خان، اٹھائی جانے والی لڑکی الجائے خاتون صرف تیری بہن نہیں، میری بیٹی بھی ہے۔ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو تمہارے کہنے پر دوسرے قبائل کی لڑکیاں اٹھا کر یہاں لائی جاتی رہی ہیں، کیا ان لڑکیوں کے قبائل کاسکوں پر حملہ ور ہوتے رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر آج ہی باشکیریوں پر حملہ ور ہونے کی ابتدا کر دو، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہی راستہ اختیار کرو جو اس سے پہلے تم نے اپنا رکھا تھا۔ سن بیٹے، جہاں تک باشکیری قبیلے پر حملہ ور ہونے کا تعلق ہے تو پچھلے چند روز میں جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق باشکیری اب اکیلے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں 2 بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اول یہ کہ باشکیریوں کے پہلے ہی بڑے اچھے بلکہ بہترین تعلقات ازبکوں سے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ تعداد کے لحاظ سے ازبک اور باشکری اگر مل جائیں تب بھی ہم سے کم ہے، لیکن ازبکوں کا سردار شیبانی خان ان دنوں ازبکوں کو خوب منظم اور تربیت یافتہ بنا چکا ہے۔ وہ طاق میں ہے کہ موقع ملے تو تیمور لنگ سے پہلے جو ازبکوں کی شاندار سلطنت تھی اسے بحال کرنے کی کوشش کرے، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایسا کر گزرے گا۔ دیکھ بچے، دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں جس قدر چھوٹے بڑے مسلم قبائل ہیں، جن میں بلغار ہیں، باشکری اور قازق ہیں، قرگیزی ہیں اور شیبانی خان کے ازبک ہیں، سب نے ایک طرح سے اب آپس میں تعاون اور اتحاد کر رکھا ہے۔ اور میں پہلے سے تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم نے الجائے خاتون کو حاصل کرنے کے لیے باشکری قبیلے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو پھر ہمیں صرف باشکری ہی نہیں، قازقوں، قرگیزوں، ازبکوں، بلغاریوں اور تاتاریوں، گویا کہ سب مسلم قبائل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تعداد کے لحاظ سے قازق سب سے زیادہ ہیں، لیکن جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کبھی کبھی عددی فوقیت پشت پر چلی جاتی ہے، لہٰذا الجائے خاتون کے سلسلے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ پہلے باشکری سردار برخان کی طرف پیغام بھیجو، دھمکی آمیز رویہ اختیار کرو کہ الجائے خاتون کو واپس کر دیا جائے۔ اس پیغام کے جواب میں دیکھتے ہیں کہ برخان کیا جواب دیتا ہے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ اونق خان کا باپ دیوداد جب خاموش ہوا تب اس بار خونخوار جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان بولا اور کہنے لگا، دیوداد کا کہنا درست ہے، پہلے برق خان کی طرف قاصد بھجوا کر الجائے خاتون کو واپس مانگنا چاہیے۔ اگر وہ دینے سے انکار کرے پھر باشکریوں پر حملہ آور ہو کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہی آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان جب خاموش ہوا تب خونخوار کالمک قبیلے کا سردار بول اٹھا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی نکل سکتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح ماضی میں اونق خان دوسرے قبائل خصوصیت کے ساتھ مسلمان قبیلوں کی لڑکیاں اٹھاتا رہا ہے اور واپسی کے لیے یہ شرط کہتا رہا ہے کہ اس سے تیغ زنی کا مقابلہ کیا جائے، جو جیتے اس کی لڑکیاں واپس، جو نہ جیتے اس کی لڑکیاں قاسقوں کی ملکیت ہوں گی۔ الجائے خاتون کو جو اٹھایا گیا ہے تو میرا دل کہتا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے، اور میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ باشکری سردار برخان تمہارا ہی طریقہ اپنائے گا۔ جب تم لوگ الجائے خاتون کی واپسی کا مطالبہ کرو گے تو وہ تم سے تیغ زنی کے مقابلے کا سوال اٹھا سکتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کالمک قبیلے کا سردار کیون کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی خونخواری اور بے پناہ غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے اونق خان بول اٹھا، کون مجھ سے تیغ زنی کا مقابلہ کرے گا؟ کیا ایسا برخان کرے گا؟ میں نے آج تک اسے دیکھا تو نہیں، لیکن اگر وہ مجھے تیغ زنی کے مقابلے کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت میری خواہش اور آرزو کے مطابق ہوگی۔ میں تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا اور اس مقابلے کے دوران اس کی گردن کچھ ایسے انداز میں ناپوں گا کہ مستقبل میں کسی بھی قبیلے، کسی بھی فرد کو قاسقوں کی کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت اور جسارت نہ ہونے پائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان جب خاموش ہوا تب اس کا باپ دیوداد مانچو قبیلے کے سردار دورچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دورچی تم اب تک خاموش بیٹھے ہو، کیا تم اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرو گے؟ جواب میں مانچو قبیلے کے سردار دورچی نے خنکھارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا، اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے پورا اتفاق ہے۔ پہلے باشکری سردار برخان کے پاس پیغام بھیجا جائے اور الجائے خاتون کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ ہمارے دھمکی آمیز رویے کے تحت الجائے خاتون کو واپس کر دیتا ہے تو وقتی طور پر خاموش رہا جائے، لیکن آنے والے دور میں کوئی سا بھی معمولی واقعہ یا حادثہ بہانہ بنا کر حرکت میں آیا جائے اور باشکریوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ آنے والے دور میں باشکری اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف قاسقوں بلکہ جنگاریوں، کالمکوں اور مانچو قبائل کی لڑکیاں بھی محفوظ رہیں گی، اور کسی مسلمان قبیلے کو ہمارے ان قبائل کے خلاف آواز اٹھانے یا حرکت میں آنے کی جرت نہ ہو پائے گی۔ اونق خان جو بڑا جذباتی ہو رہا تھا، جنگاری، کالمک اور مانچو قبائل کے سرداروں کے علاوہ اپنے باپ دیوداد کے سمجھانے پر مان گیا۔ چنانچہ اسی روز قاسق، مانچو، جنگاری اور کالمک قبائل سے ایک ایک جنگجو کا انتخاب کیا گیا اور انہیں قاصد بنا کر الجائے خاتون کی واپسی کے لیے باشکری قبیلے کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ باشکری قبیلے کا سردار برخان ایک روز اپنے قبیلے کے کچھ جوانوں کے ساتھ خشک گھاس کے گٹھے کھول کر ایک کھلے میدان میں بچھوا رہا تھا تاکہ قبیلے کے جانوروں کو خوراک مہیا کی جا سکے۔ دراصل ان کوہستانی اور برفانی علاقوں میں چراگاہوں کی تلاش میں سرگردہ رہنے والے قبائل گرمی اور برسات کے موسم میں نہ صرف اچھی چراگاہوں میں اپنے اپنے قبیلے کے ریوڑ اور جانور لے جاتے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ قبائل کے نوجوان گرمی اور برسات میں گھاس کاٹ کر اسے خشک کر کے گٹھے بنا لیا کرتے تھے، اور یہی گٹھے سرما کے موسم میں جب برف خوب پڑتی تھی اور کوہستانی سلسلوں اور وادیوں میں بھیڑ بکریوں اور گھوڑوں کے چرنے کے لیے مناسب اور پوری غذا نہیں ملتی تھی
खुश्क हुई घास के यही गट्ठे खुले मैदान में खोलकर फैला दिए जाते और फिर उस खुले मैदान में जानवर छोड़ दिए जाते थे जो पेट भरकर खुश घास रगबत से खा लिया करते थे। घास के गट्ठे फैलाने के बाद जिस वक्त जानवरों को मैदान में छोड़ा गया, तब एक बाशकीरी तेज तेज कदम उठाता हुआ उस जगह आया जहां बाशकीरी कबीले का सरदार बर खान और उसका नायब संजर खान दोनों अपने कुछ साथियों के साथ खड़े अनगिनत भेड़ बकरियों और घोड़ों पर मुश्तमिल अपने रेवड़ का जायजा ले रहे थे। वो बाशकीरी बर खान और संजर खान दोनों के करीब आया और फिर बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, गैर मुस्लिम कबाइल के कुछ कासिद हमारे कबीले में दाखिल हुए हैं। वो अलजाए खातून के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। आने वाले में कालमक, जंगारी, कासिक और मांचू कबाइल के कासिद शामिल हैं। उस मौके पर हल्का सा तबस्सुम बर खान के चेहरे पर नमूदार हुआ था। संजर खान भी बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था, यहाँ तक कि बर खान बोल उठा, आने वाले उन कासिदों को अपने मेहमान खाने वाले शामियाने में बिठाओ, मैं और संजर खान भी आते हैं। वो बाशकीरी वापस चला गया। थोड़ी देर बाद बर खान और संजर खान भी अपने कुछ मुसल्ला जवानों और छोटे सालारों के साथ वहां से हटे और वो खासा बड़ा शामियाना जो मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था उधर हो लिए थे। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा वहां 4 नौजवान मुसल्ला होने के साथ साथ जर्क बर्क लिबास पहने हुए बैठे थे। बर खान, संजर खान और उनके साथियों की आमद पर वो उठे नहीं। बर खान और उसके साथी भी उस शामियाने में उनके सामने जाकर बैठ गए। फिर संजर खान और बर खान ने अपना तारुफ करवाया। इस पर कासिक कबीले का कासिद बोला और बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, हमने सुना है कि कासिक कबीले की शहजादी अलजाए खातून को उठाकर यहाँ बाशकीरी कबीले में रखा गया है, क्या ये दुरुस्त है? बर खान ने बड़े गौर से उस कासिक की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बिल्कुल दुरुस्त है। अलजाए खातून को उठाया गया है और इस वक्त वो मेरे कबीले में मौजूद है। बर खान के उन अल्फाज पर कासिद बिफर गया और कहने लगा, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? बर खान, ये बहुत बड़ा हादसा है। ऐसा करके तुम नए अजाबों के बंद दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हो और इसके जवाब में कई आत्माओं की यकसोई बिखर जाएगी। अनगिनत सच्चे जज्बे, मीठे बोल के जादू, खून आलूद केमियाई वारदातों का शिकार हो जाएंगे। इन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर शऊर जात के अनगिनत पैमानों, गुलाब रुतों, जुर्रत और जवां सर्दी की मैजानों में बेवस्फ मौसम और खुद सर जहरीले अजाब भर दिए जाएंगे। कासिक जब खामोश हुआ तब करख्त लहजों को रेजा रेजा कर देने वाली आवाज में बर खान बोल उठा, जब तुम्हारे सरदार उनक खान ने करगीजों की लड़कियां उठाई थी और उन लड़कियों ने खंजर घोंप कर खुदकुशी कर ली थी, उस वक्त कितनी रूहों में बारूद भरा था, कितने जहनों में आग लगी थी, कितने लफ्जों में हिद्दत, कितने दिलों में जहर और कितनी चश्मे सकू में तासुब भरा गया था। यहां तक कहते कहते बर खान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए इस बार जंगारी कबीले का नौजवान बोल उठा, बर खान, अलजाए खातून को वापस कर दो, इसी में ही बाशकीरियों की सलामती पिन्हा है। बर खान, याद रखना, अलजाए खातून को अगर वापस ना किया गया तो बाशकीरियों को ख्यालात के बिखरते धारों, मजबूरियां तराशते लम्हों और सोच की बेरोक लहरों की तरह मुंतशिर करके रख दिया जाएगा। जिस रोज ऐसा होगा, बर खान, बीच में बर खान बोल उठा, खोलते हुए लहजे में कहने लगा, उस रोज क्या तूफान खड़ा हो जाएगा। जंगारी फिर करख्त लहजे में बोल उठा, याद रखना, उस रोज वक्त के कई धारे बेबसर होंगे, एहसासात की कई सूलियां खड़ी हो जाएंगी, आरजुओं की बाजगश्त में अजाब रुतों, जवाल लम्हों और वहशतों का ऐसा रक्स शुरू होगा जो किसी के रोके से ना रुकेगा। जर्रे जर्रे को छानती तबाही की हवाएं बाशकीरियों की जिंदगी के अनमोल सुख को मुंतशिर कर देंगी। फितरत के ख्वाब नगर में ताबीरें सपनों की तितलियों की तरह बिखर जाएंगी और इन बर्फानी को हिसारों में आग थूकते भड़कते दहशत सहरा का समा उठ खड़ा होगा। जंगारी के खामोश होने पर खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बर खान बोल उठा, अगर तू जिंगारियों का नुमाइंदा है तो जिंगारियों के साथ तो मेरी पहले की दावत चल रही है। ये जो मैंने पुराना बोसीदा पैबंद लगा लिबास पहना हुआ है, ये जिंगारियों की वजह से है और इससे मेरी जान इस वक्त छूटेगी जब मैं तुमसे अपने माजी का इंतकाम लूंगा। सुनो, अलजाए खातून को वापस नहीं किया जाएगा, फिर मैं देखता हूं कौन सी महरूमियों के जवाल, गमों के कौन से भंवर, रुसवाइयों के कैसे अंधेरे, मौत के किस तरह के साए और बदबख्ती के किस किस्म के कड़वे मौसम उठते हैं। याद रखना, तुम में से किसी भी या सारे कबीलों ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो इन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर खाक और लहू के तूफान, सितम के आवारा बादल उठेंगे और फिर आसमान की नीलगोई और रोशनी में नहलाए बादलों तले वक्त ये फैसला करेगा कि बदबख्तियां किसकी झोली में आती हैं, कामयाबियां किसका दामन चूमती हैं। सुनो, अगर कासिकों के अलावा कालमकों, जंगारियों और मांचू कबाइल ने आपस में मुत्तहिद होकर तुम चारों को कासिद बनाकर भेजा है तो मेरा जवाब यह है
کہ الجائے خاتون کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو تم دوسرے قبائل کی لڑکیوں کو اٹھاتے رہے ہو، حال ہی میں تم نے کرگیزوں کی لڑکیاں اٹھائی، ان کی خوش قسمتی کہ انہوں نے اپنی عزت اور آبرو پر حرف گیری نہیں آنے دی اور اپنا خاتمہ کر لیا۔ اس وقت کیا کرگیزوں کی مانگ پر تم نے ان کی لڑکیاں واپس کی تھی؟ تمہارے سرکش اور گھمنڈ بھرے اونق خان نے یہ جواب دیا تھا کہ اس سے تیغ زنی کا مقابلہ کر لو، مقابلہ کرنے والا اگر جیت گیا تو لڑکیاں واپس کر دی جائیں گی، ہار گیا تو لڑکیاں کاسکوں کی۔ اب میں بھی تمہیں یہی پیغام دیتا ہوں، واپس جا کر اونق خان سے کہنا مجھ سے تیغ زنی کا مقابلہ کرے۔ اگر وہ جیت گیا تو الجائے خاتون کو رہا کر کے واپس کر دیا جائے گا، اگر ہار گیا تو الجائے خاتون باشکریوں کی اسیر اور باندی بن کر رہے گی۔ واپس جا کر اسے یہ بھی کہنا کہ ماضی میں جس طرح تیغ زنوں کا یہ مقابلہ اس کے قبیلے کے پاس ہوا کرتا تھا، اسی طرح الجائے خاتون کی واپسی کے سلسلے میں جو مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا وہ عین باشکری قبیلے کے سامنے ہوگا، اور اگر اسے یہ منظور نہیں، ٹکراؤ چاہتا ہے تو اسے کہنا برق خان کہتا ہے کہ ماضی اب حال کا لبادہ اوڑھ چکا ہے، حال اب اپنی خونی آنکھوں سے مستقبل کی طرف تانک جھانک کر رہا ہے، حالات پہلے سے نہیں رہے، اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو کر رہ جاؤ گے، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اگر آرام اور قیام کرنا چاہو تو اس کا تمہارے لیے بہترین اہتمام کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اچھے مہمانوں کا سلوک کیا جائے گا۔ آنے والے وہ چاروں قاصد اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر قاسق برق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا تمہارے قبیلے میں ہم الجائے خاتون کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو دیکھنے کے بعد ہم رکیں گے نہیں، واپس جائیں گے اور تمہارا پیغام اونق خان تک پہنچائیں گے۔ برق خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا نائب سنجر خان اور دیگر سالار اور مسلح جوان بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر برق خان چاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ چاروں چپ چاپ برق خان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ برق خان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس چھکڑا نما یورت کے سامنے آن رکا تھا جس کے اندر الجائے خاتون کو رکھا گیا تھا۔ یورت کے سامنے جا کر برق خان بولا اور کہنے لگا، الجائے خاتون، یورت کے دروازے پر آؤ، تم سے ملنے کے لیے تمہارے کچھ آدمی آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حسین اور خوبصورت الجائے خاتون اس یورت کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ یورت میں چڑھنے کے لیے لکڑی کی 3-4 سیڑھیاں تھیں، ان سیڑھیوں کے قریب ہی وہ چاروں قاصد کھڑے ہو گئے۔ پھر قاسقوں کا قاصد الجائے خاتون کو مخاطب کر کے بڑی رازداری میں کہنے لگا، الجائے میری بہن، تمہارے اٹھائے جانے کی اطلاع قاسقوں، جنگاریوں، قالمکوں اور مانچو کو ہو چکی ہے، اور ہر قبیلے کا ایک قاصد تمہاری واپسی سے متعلق گفتگو کرنے آیا ہے، لیکن باشکری قبیلے کے سردار نے تمہیں اس شرط پر واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو شرط تمہارا بھائی اونق خان رکھا کرتا تھا، یعنی تیغ زنی کا مقابلہ ہوگا۔ اونق خان جیت گیا تو تمہاری واپسی ہو جائے گی، ہار گیا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے باشکریوں کی اسیر کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہوگی۔ پر میری بہن، یہ تو کہو تم گزشتہ کئی دنوں یہاں باشکریوں میں قیام کیے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ کیا ان کے اندر تیری عزت اور آبرو محفوظ ہے؟ اس قاسق نوجوان کے اس سوال پر ہلکا سا تبسم الجائے خاتون کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگی، جہاں تک ان لوگوں کے سلوک کا تعلق ہے تو وہ بہت عمدہ ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے اور مجھے ایسے رکھا جاتا ہے جیسے میں اس قبیلے کے اندر کوئی معزز مہمان ہوں، یہاں میری عزت، میری آبرو بالکل محفوظ ہے۔ جب کبھی میں اس یورت سے نکلتی ہوں تو کوئی بھی باشکری نگاہ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھتا، جب میں نکلتی ہوں تو یہاں کے مردوں کی نگاہیں میرے پاس سے گزرتے ہوئے جھکی رہتی ہے۔ وہ چاروں قاصد الجائے خاتون کے ان الفاظ پر شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ پھر جنگاری قبیلے کا قاصد کہنے لگا، ہماری بہن، ہم اب واپس جا رہے ہیں اور اب تمہاری واپسی کے سلسلے میں تیغ زنی کا مقابلہ ہوگا، اب تم یورت میں آرام کرو، ہم جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الجائے خاتون پیچھے ہٹ گئی تھی اور وہ چاروں وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ چاروں قاصد قاسق قبیلے میں واپس پہنچے۔ مانچو، جنگاری اور کالمک قبیلوں کے سرداروں نے ابھی تک وہیں قیام کیا ہوا تھا، شاید وہ قاصدوں کے جواب کے انتظار میں اونق خان کے ہاں ہی قیام کیے ہوئے تھے۔ جب وہ قاصد وہاں پہنچے تب اونق خان اور سارے سردار اور قاسقوں کے سرکردہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر اونق خان آنے والے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، الجائے خاتون سے متعلق باشکری قبیلے کے سردار برق خان کا تم کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ جواب میں قاصد بول اٹھا، کہنے لگا، برق خان نے الجائے خاتون کو واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اونق خان تیغ زنی کا مقابلہ کرے، ایسے ہی جیسے ماضی میں وہ تیغ زنی کے مقابلوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر اونق خان جیت گیا تو الجائے قاسقوں کی، ہار گیا تو الجائے خاتون ایک اسیر کی حیثیت سے ہمیشہ باشکریوں کے پاس رہے گی۔ یہ جواب سن کر اونق خان کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا، کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، پھر کہنے لگا، اس برق خان کو کیسے جرأت اور جسارت ہوئی کہ مجھ سے تیغ زنی کے مقابلے سے متعلق سوچے بھی؟ میں تو لمحوں کے اندر اسے خون میں نہلا کر رکھ دوں گا۔
ओनक खान के खामोश होने पर इस बार चिंगारी कासिद बोला और कहने लगा, बर्क खान का ये भी मुतालबा है कि माजी में कासिद जो लड़कियां उठाते रहे हैं और उनकी वापसी के सिलसिले में जो तैगजनी के मुकाबले कासिद कबीले के नज़दीक होते रहे हैं, इसी तरह अलजाए खातून की वापसी के सिलसिले में आपका और बर्क खान का तैगजनी का जो मुकाबला होगा वो बाशकीरी कबीले के नज़दीक होगा। होंठ काटते हुए और बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए ओनक खान कहने लगा, ऐसा ही होगा। मुकाबला यकीनन बाशकीरी कबीले के नज़दीक होगा और हम यहाँ से हरकत करके बाशकीरी कबीले का रुख करेंगे। मेरा पूरा कबीला हरकत में आएगा। चीदा चीदा जंगजू बाशकीरी कबीले की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ही जंगजू मानचू, जंगारी और कालिमों की तरफ से भी हरकत में आएंगे और उनकी मौजूदगी में मुकाबला होगा। जाहिर है ये मुकाबला बर्क खान का बाप भी मुझसे नहीं जीत सकता। जब मैं मुकाबला जीत जाऊंगा, अलजाए खातून बाशकीरियों की असीरी से निकलकर हमारे पास आ जाएगी तो हम बाशकीरियों पर आम हमला कर देंगे और फिर मैं देखूंगा कि कोई बाशकीरी हमसे कैसे और किस तरह बचकर भागता है। मैं आज ही 2 कासिद बाशकीरियों की तरफ रवाना करता हूँ और बर्क खान को पैगाम भिजवाता हूँ। उसका मुतालबा हमें मंजूर है। आने वाले 15 दिन के बाद बाशकीरी कबीले के बिल्कुल सामने इस मुकाबले का एहतमाम किया जाएगा और वक्त बताएगा कि अलजाए खातून वापस मेरे पास आती है या बाशकीरी कबीले में रहती है। उसके साथ ही ओनक खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। सारे सालारों के साथ उसने मशवरा किया कि किस किस कबीले को कितने कितने मुसल्लह जवानों के साथ बाशकीरी कबीले की तरफ रवाना होना है। और ये सब कुछ तय करने के बाद मुकाबले का एहतमाम करने के लिए ओनक खान ने अपने कासिद मुकाबले की इतला देने के लिए बर्क खान की तरफ रवाना किए थे।